एपिसोड 137। मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर हल्की सी लेकिन मुस्तकिल दस्तक हो रही थी। आंख इसी वजह से खुली थी। मैं उठकर दरवाजे तक आया और आहिस्ता से पूछा, कौन है बाहर? मैं हूं, दरवाजा खोलो। शहला की धीमी आवाज आई। घड़ी में सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने दरवाजा खोल दिया। शहला उजलत में अंदर आई। उठो, तुम दोनों को मेरे साथ चलना है। इस दौरान में बीतू भी उठ गया था। शहला को देखकर उसकी आंखें फैल गई। क्या हुआ शोभी भाई? कुछ नहीं, हमें जाना है यहां से। तुम्हारे शौहर को शक तो नहीं हुआ? मैंने शहला की तरफ देखा। नहीं, असल में वो उजलत में कुछ फाइल्स लेने आया था और सुबह सवेरे की फ्लाइट से चला गया। तो फिर इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? जरा आराम से नाश्ता वगैरह करके चलते हैं। शहला ने मुझे घूरा। उस वक्त उसने वेलवेट का सादा सूट पहन रखा था। घर के अंदर उससे ज्यादा की जरूरत ना थी, लेकिन बाहर यकीनन खासी सर्दी थी। हमारे लिबास भी आम से थे। प्रोफेसर बदबख्त ने सब छीन लिया था। हम रुक नहीं सकते। मुलाजमन उसका शौहर मेरे एतमाद के हैं, लेकिन ड्राइवर नासिर का आदमी है। वो उसे बता सकता है। उसके आने से पहले हमें यहां से जाना होगा। नासिर अब कब आएगा? कल वापस आएगा। अब चलो। शहला बहुत बेताब थी। बीतू समझ गया कि उसकी नींद के दौरान में कोई ऐसी तब्दीली आई थी जिसकी वजह से शहला मुझसे इस तरह बेतकल्लुफी से बात कर रही थी, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। चलो, हम तो तैयार हैं। वैसे 2 गर्म चादरें मिल सकती हैं। हाँ, मैं लेकर आती हूँ, और वो रिवॉल्वर मुझे वापस कर दो। मैंने सोचा और रिवॉल्वर अपने कुर्ते के दामन से साफ करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो तंजीह अंदाज में हंसी। बहुत चालाक हो। बनना पड़ता है। तुम रुको और वॉशरूम से फारिग हो जाओ, तब तक मैं आती हूँ। शहला कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने बीतू के पूछने पर उसे रात का अहवाल बता दिया और शहला के मशवरे पर अमल करने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। जब तक बीतू भी वहां से हो आया, शहला आ गई। उसने 2 गर्म चादरें मेरी तरफ बढ़ा दी। ज्यादा गर्म तो नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे तुम हमें लेके कहां जा रही हो? मैं तुम्हें किसी सड़क तक छोड़ दूंगी, वहां से तुम जहां जाना चाहो। मैं चौंका। यानी तुम हमें जाने की इजाजत दे रही हो? तो और क्या, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ रखना था? अगर तुम सड़क के बजाय हमें आपारे में उतार दो, वहां से हमें आसानी हो जाएगी। नहीं, मुझे मुखालिफ समझाना है। मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ सकती हूँ। मैंने एक चादर बीतू की तरफ बढ़ा दी। उसने मेरे पांव का मुआयना किया। अब आपका पांव बिल्कुल ठीक है? हाँ, चोट ठीक हो गई है। बीतू के लिए हैरत की बात नहीं थी, अलबत्ता शहला की हैरत वजह थी। रात मैंने तुम्हारा घुटना देखा था, ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? क्या तुमने कोई दवा ली है? नहीं, दवा तो वही ली थी जो डॉक्टर ने दी है। तो फिर इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मैं क्या कह सकता हूँ। मुमकिन है चोट इतनी शदीद ना हो जितनी शुरू में लग रही थी। शहला को उजलत थी, इसलिए उसने सवाल जवाब में मजीद वक्त ज़ाया नहीं किया और हम उसकी कार में बैठकर कोठी से बाहर आ गए। सुबह की रोशनी नमूदार हो रही थी और फिजा पर अभी धुंध हावी थी, इसलिए शहला सुस्त रवि से ड्राइविंग कर रही थी। कल रात वो तेज रफ्तारी के चक्कर में एक हादसा कर बैठी थी। कोई 10 मिनट बाद उसने कार एक सड़क के किनारे रोक दी और अपने पर्स से 100 के नोटों की गड्डी निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। ये रख लो, इससे होने वाली तकलीफ का इजारा समझ लो कि जो तुम्हारी मर्जी, यहां से तुम्हें को सवारी मिल जाएगी। मैंने गड्डी ले ली। उसमें कम से कम 4000 रुपए थे और हमें रकम की अशद जरूरत थी। शुक्रिया, बस अब उतर जाओ। शहला ने मुस्तरिब लहजे में कहा। ऐसा लग रहा था उसे बहुत जल्दी हो। अचानक मुझे ख्याल आया कि कहीं वो प्रोफेसर के पास तो नहीं जा रही। मैं और बीतू नीचे आए। उसने फौरन कार आगे बढ़ा दी। अब क्या करना शोभी भाई? उस वक्त मैं कश्मकश में था और एक टैक्सी ने आकर मेरी कश्मकश का खात्मा कर दिया। सवारी नजर आती मैंने शहला का ताक़ुब करने का फैसला किया। टैक्सी हमारे पास आकर रुकी और ड्राइवर ने सर बाहर निकाला। ओ भाजी, और कितने जाना है? मैं बीतू समेत पिछली सीट पर बैठ गया। यार, आगे एक सिया होंडा कार जा रही है, उसके पीछे चलना है। ओ की मसला है बाजी? कोई मसला नहीं यार, मैंने कहा और 100 के 3 नोट उसकी गोद में डाल दिए। जल्दी करो, कहीं वो नजरों से ओझल ना हो जाए। नोटों की झलक ने ड्राइवर की जुबान बंद कर दी और उसने उजलत में टैक्सी आगे बढ़ा दी। उस वक्त सड़क साफ थी। मैंने उसे रफ्तार तेज करने को कहा क्योंकि शहला की कार खासी आगे जा चुकी थी। यह इस्लामाबाद की मरकजी शहर थी। मुझे डर था कि शहला कहीं और ना मुड़ जाए, लेकिन ड्राइवर ने तेज रफ्तारी से 2 मिनट में उसकी कार को जा लिया। वो कार के पास पहुंचा तो मैंने इशारा किया, यही कार है, बस मुनासिब फासले से उसके पीछे रहो। ओ भाजी, बता दो, कोई चक्कर तो नहीं है ना? और मैं गरीब आदमी हूँ जी, छोटे छोटे बच्चे मेरे। अव्वल तो कोई खतरनाक चक्कर है नहीं, दूसरे हम किसी का नुकसान नहीं करते, मैंने नरमी से कहा। धुंध की वजह से कार के अंदर बैठी शहला वाज़े नजर नहीं आ रही थी, वरना टैक्सी वाला मजीद शक में पड़ जाता। नोटों ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, लेकिन उसे शक था कि हम ठीक लोग नहीं थे। फिर हमने गर्म चादरें ओढ़ रखी थी और उनके नीचे तो LMG भी छुपाई जा सकती थी। जरा आगे जाकर शहला की कार रावलपिंडी जाने वाली सड़क पर घूम गई। मुझे याद था कि उसने इस्लामाबाद का जिक्र किया था। प्रोफेसर यहीं किसी कोठी के चक्कर में था और उसे किराए पर हासिल करने के लिए शहला को आगे कर रहा था।
शैला एक सरकारी अफसर की बीवी थी और उसकी जमानत सब मान लेते। कोई 10 मिनट बाद कार सैटेलाइट टाउन में दाखिल हुई जो उमरा की आबादी थी। उस वक्त सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी और फिजा में छाई धुंध तेजी से तहलील होती जा रही थी। अब टैक्सी वाले को कार में बैठी शैला की झलक दिखाई दी। वो चौंका, ये तो कोई खातून है जी। हाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें पूरा मुआवजा मिल जाएगा। अब उसे हमारे बारे में पुख्ता शुबा हो चुका था कि हम ठीक लोग नहीं हैं, मुमकिन तौर पर जराइम पेशा हैं और यकीनन मुसल्ला भी हैं। इसी ख्याल ने उसकी घिग्गी बांध दी। मेरी बात सुनकर वो बिला चूं चढ़ा किए ड्राइविंग करने लगा। रोशनी होने की वजह से मैंने उसे दोनों गाड़ियों में फासला ज्यादा करने को कहा। उसने टैक्सी को मजीद पीछे कर लिया। शैला सुस्त रफ्तारी से ड्राइविंग कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी खास पते की तलाश हो। एक जगह रुककर उसने कोठी के चौकीदार से कुछ पूछा भी और फिर आगे बढ़ गई। उसके कुछ देर बाद वह कोठी के सामने रुकी। यह सैटेलाइट टाउन का इंतहाई पौश इलाका भी था और यहाँ कोई कोठी 2 कनाल से कम की नहीं थी। साफ सुथरी कुशादा सड़कें और खंभों पर उस वक्त भी स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। ग्रीन बेल्ट हरी भरी थी। हर कोठी के साथ अलग से ग्रीन बेल्ट थी। शैला कार से उतरी और उसने गेट के साथ लगी घंटी बजा दी। टैक्सी पीछे रोक दो। ड्राइवर टैक्सी गली के कोने पर ले आया। मैंने उतरते हुए बीतू से कहा, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं। भाजी, मैंने जान दो। टैक्सी वाले ने दबी जुबान में कहा, वो मरा क्यों जाता है, थोड़ी देर सब्र कर ले, हमें वापस भी जाना है। मैंने कहा, इसका ख्याल रखना। आखिर में मैंने बीतू से कहा। उसने चादर के नीचे यूं हाथ मारा जैसे कोई हथियार छुपा रखा हो। आप फिक्र ना करो। मैं जरा आगे आया और दरख्तों की आड़ लेकर उस कोठी की तरफ बढ़ने लगा जिसमें शैला गई थी। वो अंदर जा चुकी थी। मैं गेट तक पहुंचा और अंदर झांका तो शैला एक चौकीदार नुमा शख्स के साथ नजर आई। मर्द ने मलेशिया का सूट पहन रखा था। शैला उससे कह रही थी, मुझे बताया गया कि इस कोठी का मालिक 7 बजे यहाँ मिलेगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया। अब तो 7:30 बज रहे हैं। बस बेगम साहबा, वो आने वाला है। आपके लिए ड्राइंग रूम खोल देता हूँ, आप उधर आराम से बैठो। ठीक है, खोलो, यहाँ सर्दी बहुत है। शैला ने अपने बदन से चिपके वेलवेट के सूट पर कुछ नहीं लिया था और ऐसी चली आई थी, इसलिए सर्दी तो लगना ही थी। मैंने महसूस किया कि चौकीदार हरीस नजरों से उसके जिस्मानी नशेबो फराज का जायजा ले रहा था और उसका अंदाज मुझे बेहद मशकूक लगा था। वो शैला को लेकर कोठी की तरफ बढ़ा। गेट और इमारत के दरमियान में कोई 100 फुट का लॉन था। उसके बाद टेरेस तले कार पोर्च था। चौकीदार ने पोर्च के सामने 2 पटों वाला दरवाजा खोला और शैला को अंदर ले गया। अब मेरे लिए मौका था। मैं गेट फलांग कर अंदर जा सकता था। यह गेट मुश्किल से 6 फुट ऊंचा था और उस पर कोई रुकावट भी नहीं थी। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इरादे को अमली जामा पहनाता, बाएं तरफ कहीं से 2 अफराद निकलकर तेजी से कोठी की तरफ चले गए। हुलिये से वो भी निचले तबके के लग रहे थे, लेकिन वो पोर्च वाले दरवाजे से अंदर जाने के बजाय कोठी की बगली सिम से अंदर कहीं गायब हो गए। उनका अंदाज चोरों वाला था। मेरा शक मजीद बढ़ गया। चौकीदार और उन लोगों की नीयत ठीक नहीं लग रही थी और वो ना जाने किसके साथ मिले हुए थे। मुमकिन है वो प्रोफेसर के आलाकार बन गए हों। उनके लिए लाख रुपए भी बड़ी रकम हो सकती थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। उनके अंदर गायब हो जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर गेट के बजाय उसके पास मौजूद दरख्त तक आया। गेट खुली जगह था और सामने कोठियों से साफ नजर आता, इसलिए मैंने गेट के बजाय दरख्त के साथ दीवार फलांगने को तरजीह दी। ये कोई 8 फुट ऊंची थी, लेकिन दरख्त की वजह से काम आसान हो गया। उसके तने पर पांव जमाते हुए मैंने उछलकर दीवार पकड़ ली और उस पर चढ़कर अंदर कूदने से पहले मैंने चादर उतारकर कमर से लपेट ली। यह हरकत करने में रुकावट बन रही थी। मैं आराम से अंदर नरम घास पर कूद गया और फिर दीवार के साथ साथ चलता हुआ कोठी की तरफ जाने लगा। मैं खुली जगह में था और कोई सामने से निकल आता या अंदर से झांक लेता तो मैं फौरी नजरों में आ जाता, लेकिन इतना खतरा तो मोल लेना था और वैसे भी मेरा ख्याल था कि अंदर से ना तो कोई निकलेगा और ना ही झांकेगा। मैं दाएं तरफ से कोठी की इमारत तक पहुंचा और उस तरफ मौजूद बाग के साथ इमारत का मुआयना किया। उसमें एक ही दरवाजा और तमाम खिड़कियों पर फौलादी ग्रिल थी। मैंने दरवाजे पर तब आजमाई की, वो अंदर से बंद निकला। मैं इमारत के अकब में जा निकला। यहाँ एक दरवाजा था और ये भी बंद निकला। अब मेरे पास सिवाय सामने वाले दरवाजे से अंदर जाने के और कोई रास्ता नहीं रहा था। वो भी बंद मिलता तो मैं किसी भी सूरत अंदर नहीं जा सकता था। मैं घूमकर सामने पोर्च वाले दरवाजे तक आया और जब मैंने इसे खोलने की कोशिश की तो मेरी मायूसी बढ़ गई। ये भी बंद था। अब मैं नहीं जान सकता था कि अंदर शैला पर क्या गुजर रही है। वो खैरियत से थी या उन 3 मर्दों के नरगे में उसकी जानो आबरू खतरे में थी। मैं जरा पीछे आया और ऊपरी मंजिल का जायजा लिया। ये बहुत ऊपर थी और ऐसा कोई जरिया भी नजर नहीं आ रहा था जिसकी मदद से मैं ऊपर तक जा सकता। सुतून और दीवारें बिल्कुल सपाट थे। कोठी के बाएं तरफ एक लंबा सा बाग था और गेट के साथ ही नीचे छत वाला कमरा बना था। ये शायद चौकीदार और वो दोनों अफराद उसी से निकलकर इमारत के अंदर गए थे। इसका मतलब था कि चौकीदार उनके बारे में अच्छी तरह जानता था। वो उससे मिले हुए थे। ये जानकर मुझे शहला की आफियत मजीद खतरे में नजर आने लगी। मैंने चौकीदार के कमरे की तरफ देखा तो मुझे उसके साथ एक सीढ़ी नजर आई। ये एक ऐसी सीढ़ी थी जो तय होकर छोटी हो जाती है और उसके दोनों तरफ खुलने वाले पायों की मदद से उसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने करीब से उसका मुआयना किया। ये 8 फुट ऊंची थी, लेकिन उसकी दूसरी तह भी खोल दी जाती तो ये 16 फुट लंबी सीढ़ी बन जाती
اور یہ آرام سے دوسری منزل تک پہنچ سکتی تھی۔ میں اسے سامنے والے ٹیرس تک لایا اور اسے کھول کر اوپر دیوار سے ٹکا دیا۔ یہ اب بھی ٹیرس کی دیوار کے سرے تک نہیں پہنچی تھی، لیکن اس سے کام چل سکتا تھا۔ میں اوپر پہنچا تو ٹیرس کی دیوار میرے ہاتھ سے کوئی 2 فٹ اوپر تھی۔ اب میں نے خطرہ مول لیا اور صرف دیوار پر ہاتھ جما کر سیڑھی کے آخری تختوں پر قدم رکھنے لگا۔ اگر سیڑھی سرک جاتی تو میں آرام سے کوئی 16 فٹ نیچے جا گرتا اور پختہ فرش میری کئی ہڈیاں اور پسلیاں برابر کر دیتا، لیکن خیریت رہی اور میرا ہاتھ منڈیر تک جا پہنچا۔ اس پر ہاتھ جما کر میں نے خود کو اوپر کیا اور ٹیرس میں کود گیا۔ اس طرف جو کمرہ تھا اس کی کھڑکیاں اور دروازہ ٹیرس میں ہی کھل رہا تھا۔ میں نے دروازہ دیکھا تو وہ لاک تھا، لیکن ایک کھڑکی کا پٹ کھلا رہ گیا تھا اور اس میں گرل بھی نہیں تھی۔ میں آرام سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک شاندار قسم کا بیڈ روم تھا اور یقیناً کسی عیاش آدمی کا تھا، کیونکہ وہاں لائف سائز برہنہ مجسمے تھے اور دیواروں پر موجود مصوری کے نمونوں کو صرف فحاشی قرار دیا جا سکتا تھا۔ میں باہر نکلنے والے دروازے تک پہنچا۔ اب تک مجھے کہیں سے کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر ایک وسیع لاؤنج میں آیا جس کی کھڑکیاں دائیں طرف کے باغ کی سمت کھل رہی تھیں۔ ایک طرف سے کشادہ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں، لیکن نیچے جانے سے پہلے میں نے اوپر کی تلاشی لینا مناسب سمجھا۔ بیڈ روم میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت تھی، لیکن وہاں سوائے ایک پھل کاٹنے والی معمولی سی چھری کے اور کچھ نہ تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا۔ اوپر لاؤنج کے ساتھ ایک چھوٹا بیڈ روم اور بھی تھا، لیکن یہ معمولی انداز میں سجا تھا۔ اوپر کوئی نہ تھا۔ میں سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ یہاں بھی پراسرار قسم کی خاموشی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طرف کا رخ کروں کہ مجھے ایک ہلکی سے نسوانی چیخ سنائی دی۔ پھر کم سے کم 2 مرد وحشیانہ انداز میں ہنسے اور میں نے سمت کا تعین کر لیا کہ آوازیں کس طرف سے آ رہی تھیں۔ میں اس جانب بڑھا اور ایک دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ آوازیں اسی طرف سے آ رہی تھیں۔ شہلا چیخی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ اب بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میں نے دروازہ چیک کیا، وہ کھلا تھا۔ میں نے اسے ٹھوکر کے ساتھ کھولا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کے بیشتر حصے میں سوا ایک دبیز قالین کا کچھ نہ تھا۔ یہ بھی شاید فرشی سٹنگ روم تھا۔ وہ سب وسط میں تھے اور شہلا کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو کسی شیرنی کی طرح مچل رہی تھی۔ جسمانی طور پر وہ کمزور نہیں تھی، بلکہ مضبوط اور ٹھوس جسم کی مالک تھی۔ شاید وہ باقاعدگی سے ورزش یا تیراکی کرتی تھی۔ وہ ان کے قابو میں نہیں آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کے لباس کا حشر نشر ضرور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود وہ جیداری سے اپنا دفاع کری تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سلسلہ کو 10 منٹ سے جاری تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اندر آتے اس پر ٹوٹ پڑے تھے۔ جس وقت میں اندر آیا، ناکامی پر جھنجھلایا ہوا چوکیدار اسے تھپڑ مار رہا تھا اور اس کے ساتھیوں نے شہلا کے ہاتھ پاؤں قابو کر رکھے تھے، اگرچہ ان کو اس میں مکمل کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا اور میں اندر آیا تو وہ چونک اٹھے۔ ان میں سے غراتا اور بھونکتا ہوا میری طرف آیا۔ اوئے، کون ہے تو؟ تیری تو۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس کے آگے کے الفاظ دانتوں سمیت اس کے پیٹ میں اتر گئے۔ میرا گھونسا ہی ایسا زوردار تھا اور وہ اپنے ایک ساتھی پر جا گرا جو شہلا کے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لڑک گیا اور شہلا کو موقع مل گیا۔ اس نے پہلے سر سے چوکیدار کی ناک کو نشانہ بنایا، اس کے ساتھ ہی اس کے بال پکڑ کر سر اپنی طرف کھینچا۔ چوکیدار کرا کر الٹ گیا۔ مشتعل شہلا نے اٹھتے اس کے جسم کے درمیان کو پاؤں کا نشانہ بنایا۔ چوکیدار چلایا اور پیٹ پکڑ کر لوٹنے لگا۔ شہلا نے اسے ٹھوکریں مارنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے چوکیدار کے ساتھ مصروف چھوڑ کر میں باقی 2 کی طرف متوجہ ہوا۔ ان میں سے ایک اپنی قمیض کی طرف لپکا تھا جس میں شاید کوئی ہتھیار تھا۔ میں اسے کوئی موقع دیے بغیر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میرا گھٹنا اس کے منہ پر پڑا تو وہ قمیض اٹھانے کی حسرت لیے پیچھے الٹ گیا۔ جس کے منہ پر میں نے گھونسا مارا تھا وہ ابھی تک اپنے دانتوں کو رو رہا تھا۔ منہ پر گھٹنا کھانے والے نے اس کی خاندانی تاریخ بعض ناپاک جانوروں کے ساتھ غلط ملت کرتے ہوئے چیخ کر کچھ کرنے کو کہا۔ دیکھتا کیا ہے، مار دے حرامی کو۔ میں نے پہلے مشورہ دینے والے کو گردن سے دبوچا اور گھما کر ایک طرف دیوار پہ دے مارا۔ وہ دھماکے کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مر چکا ہو۔ یہ دیکھ کر دانتوں کو رونے والے کی گھگی بن گئی۔ میں نے جسے دیوار پر مارا تھا اس کا وزن کم سے کم 70 کلو گرام تھا اور میں نے اسے کھلونے کی طرح اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ دوسرے نے ہاتھ اٹھا دیے لیکن میں اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھا۔ شہلا بری صحیح لیکن ایک عورت تھی، اور عورت کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے مجھے دنیا میں سب سے زیادہ برے لگتے ہیں۔ میں نے اس کا اٹھا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی کھینچ کر دیوار سے دے مارا۔ وہ بھی ایک دردناک کرہ کے ساتھ اپنے ساتھی پر ڈھیر ہو گیا۔ چوکیدار کو شہلا پہلے ادموا کر چکی تھی۔ وہ ایک جنونی کیفیت میں اسے اب تک ٹھوکریں مار رہی تھی۔ بس کرو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا تو اس نے مجھے خوخار نظروں سے گھورا اور جھٹکا دے کر بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن میری گرفت اتنی کمزور نہیں تھی۔ وہ کراہی، چھوڑ دو ویشی، تم یہاں کیسے آئے؟ میں تمہارا تعاقب کرتا ہی آیا ہوں۔ میں پانی لاتا ہوں جب تک تم اپنا حلیہ درست کرو۔ میں نے چادر اتار کر اسے دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے، اس لیے میں اس کی طرف سے مطمئن تھا، اور اصل غلطی میں نے وہاں چھری چھوڑ کر کی۔ پانی مجھے کچن سے ملا تھا اور میں بوتل سمیت آ رہا تھا کہ مجھے کمرے سے کسی کے غرارے کرنے جیسی آواز آئی۔ میں بے ساختہ بھاگا۔ کمرے کے اندر بہت خوفناک منظر تھا۔ شہلا نے چوکیدار کی گردن چاقو سے کاٹ ڈالی تھی اور غرارے جیسی آواز اس کے کٹے حلق سے خون کے فوارے کے ساتھ نکل رہی تھی۔ اس کا گلا کاٹنے کے دوران خود شہلا خون میں نہا گئی تھی، لیکن اسے اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے میری دی ہوئی چادر تک لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے کمرے میں آتا دیکھ کر وہ چونکی اور باقی 2 افراد کی طرف لپکی،
لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان میں سے کسی پر چھری آزماتی میں نے اس کا چھری والا ہاتھ قابو میں کر لیا. اس نے بل کھا کر مجھ پر وار کرنے کی کوشش کی, لیکن میں نے اس کا ہاتھ قابو میں رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کنپٹی پر گھوسا دے مارا. وہ میرے ہاتھوں میں جھول گئی. میں نے اس کے ہاتھ سے چاقو نکال کر اسے نیچے لٹا دیا. چوکیدار کا جسم نزع کے عالم میں جھٹکے کھا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بس چند لمحے کا مہمان ہے. باقی دو بھی بے ہوش تھے یا بے ہوش بنے ہوئے تھے. میں نے ان کا معائنہ کیا اور پھر ایک ایک ہاتھ ان کے سروں پر بھی جما دیا. اس طرح ان کی بے ہوشی ذرا طویل ہو گئی. میں نے شہلا کی چیتھڑ ہو جانے والی قمیص سے اس کا جسم صاف کیا اور اب اسے لے کر یہاں سے نکلنا تھا. اس حالت میں اسے لے جانا ممکن نہیں تھا. میں اوپر والے بیڈ روم میں آیا. میرا خیال تھا کہ وہاں مجھے نسوانی ملبوسات مل جائیں گے. میرا اندازہ درست ثابت ہوا. ایک الماری میں کئی طرح اور سائز کے کپڑے موجود تھے. میں نے اندازے سے ایک سوٹ نکالا اور نیچے آیا. لباس تبدیل کرانا میرے بس سے باہر تھا, اس لیے میں نے ٹھنڈا پانی شہلا کے منہ پر چھڑکا. اس کا قاتل خواہ رد عمل ہوا اور وہ ہوش میں آنے لگی, لیکن اسے پوری طرح ہوش میں آنے میں کئی منٹ لگ گئے. وہ آنکھیں کھول کر خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی. شہلا اٹھو, شابش, ہمیں یہاں سے نکلنا ہے. میں نے اس کے گال تھپتھپائے تو وہ اٹھ بیٹھی. پہلے اس نے خود کو دیکھا اور سمٹ گئی. میں نے جلدی سے اسے چادر اڑا دی. اب اس نے چوکیدار کی لاش دیکھی جو کٹی گردن کے ساتھ مرا پڑا تھا. اس کا منہ بھیانک انداز میں کھلا تھا اور آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھ کر سفید ہو گئے تھے. شہلا خوفزدہ نظر آنے لگی. میں نے اس سے کہا, یہ تم نے کیا ہے؟ میں نے؟ شہلا ان باتوں کا وقت نہیں ہے, جلدی سے کپڑے پہنو اور یہاں سے نکلو, اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے. بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ واش روم میں گھس گئی. میں نے اس شخص کی انگلیوں کے نشانات چاقو پر ثبت کیے اور چاقو کمرے میں ایسی جگہ ڈال دیا جہاں سے وہ فوری طور پر کسی کی نظروں میں نہ آ سکے. ان دونوں کے 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا. شہلا چند منٹ میں نکل آئی. میرا لایا ہوا سوٹ اس کے جسم پر بس تھوڑا سا ہی تنگ تھا. اپنے کپڑے بھی رکھ لو, یہاں کچھ نہیں چھوڑنا. اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لی اور ان کو چادر میں باندھ لیا. ہم باہر آئے. کیونکہ یہ قتل کا معاملہ تھا اس لیے جہاں جہاں میرے ہاتھ لگے تھے میں نے وہ جگہ ممکنہ حد تک صاف کر دی. شہلا مجھے غور سے دیکھ رہی تھی. یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کر رہا ہوں. ہم باہر آئے تو میں نے سیڑھی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھا. کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے جلدی. چلتے ہیں, لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ یہاں ہوا کیا تھا. کچھ نہیں, مجھے اکیلا دیکھ کر چوکیدار اور اس کے ساتھیوں کی نیت خراب ہو گئی. وہ مجھے دھوکے سے اندر لے گئے. تم یہاں آئی کیوں تھی؟ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. بہت خوب, میں نے آ کر تمہیں ان درندوں سے بچایا جو دوسری صورت میں تمہاری آبرو کی تکہ بوٹی کر دیتے اور پھر تمہاری زخم لاش کسی ویرانے میں پھینک آتے یا ایسی کوٹھی میں دفن کر دیتے. اس کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں. یہ وہی کوٹھی ہے جو تم پروفیسر کے لیے کرائے پر لینا چاہتی ہو؟ ہاں وہی ہے. لیکن وہ تو اسلام آباد میں تھی. ہاں, لیکن اس کے مالک کا ارادہ بدل گیا تھا. یہ پروفیسر کا ارادہ بدل گیا. اس نے مجھ سے اس کوٹھی کو لینے کے لیے کہا. یعنی تمہیں پروفیسر نے یہاں بھیجا ہے؟ کیا یہ حرکت اس کی نہیں ہو سکتی؟ نہیں, یہ ان لوگوں کی اپنی حرکت ہے. جس حرامی نے منصوبہ بنایا تھا اسے میں نے ذبح کر دیا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسی حسین عورت اندر سے اتنی شفاق نکلے گی. اپنی عزت بچانے کے لیے مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی کو قتل کر دوں. لیکن تمہاری عزت کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. وہ بھڑک گئی. ان غلیظ لوگوں نے ذرا سی دیر میں میرے کانوں میں جو گن ڈالی تھی اور جو حرکتیں کی تھی وہ کسی بھی طرح آبرو ریزی سے کم نہیں تھی. وہ میرے مجرم بن چکے تھے. کاش میں بقیہ 2 کا بھی گلا کاٹ سکتی. فکر مت کرو, بچیں گے وہ بھی نہیں. میں نے ان میں سے ایک کی انگلیوں کے نشانات چاقو پر ڈال دی ہیں اور چاقو وہیں چھوڑائے ہوں. پولیس کو جب بھی ملا نا پھندا ان کے گلے میں فٹ کر دے گی. واہ, یہ تم نے اچھا کیا. اب نکلو یہاں سے. ہم باہر آئے. اس کی کار پاس کھڑی تھی. اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. اس کا پرس اور اس میں موجود چیزیں محفوظ رہی تھیں. میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے. اچانک اس نے دروازہ کھولا اور منہ نیچے کر کے الٹی کر دی. اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی. میں نے اس کی پشت سلائی. اس نے ڈیش بورڈ پر رکھی پانی کی بوتل سے کلی کی اور تھوڑا سا پانی پی کر گہرے گہرے سانس لینے لگی. تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ڈرائیونگ مجھے کرنے دو. وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر سرک گئی. میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کار گلی کے سرے کی طرف بڑھا دی جہاں ٹیکسی کھڑی تھی. ٹیکسی کے پاس پہنچتے مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا. اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. میں نیچے اتر کر ٹیکسی کی طرف لپکا. عقبی سیٹ سے بیتو غائب تھا اور ڈرائیور آگے بے ہوش پڑا تھا. اس کے سر پر گومر تھا. میں واپس آ تو شہلا پریشان تھی. کیا ہوا؟ ہم جس ٹیکسی میں آئے تھے اس کا ڈرائیور بے ہوش پڑا ہے اور میرا ساتھی غائب ہے. میں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا. ڈرائیور کے منہ پر میں نے پانی کے چھینٹے دیے تو وہ ہوش میں آنے لگا. میں کہاں ہوں؟ تم ٹیکسی میں ہو. میرا ساتھی کہاں ہے جسے میں چھوڑ کر گیا تھا یہاں؟ مجھے نہیں معلوم. بکواس مت کرو. تمہیں کیسے نہیں معلوم؟ بتا تو شرافت سے. یا میں سچ کہتا ہوں جی, مجھے نہیں معلوم. میرا ساتھی کہاں ہے؟ کوئی 2 بندہ ایسی تو میرے سر پہ کچھ مارا سی اور پھر میں نے ہوش نہیں رہا. اس نے ملی جلی پنجابی اور اردو میں کہا. میں نے مزید سوالات کیے. اس سے جو تصویر سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی کہ اچانک ہی 2 افراد عقب کی طرف سے آئے. اس سے پہلے کہ ٹیکسی والا یا بیتو ہوشیار ہوتے
وہ دائیں بائیں سے دروازہ کھول کر ٹیکسی کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئے اور اس سے پہلے کہ ڈرائیور انہیں دیکھ پاتا ان میں سے کسی نے اس کے سر پہ کچھ دے مارا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد سے اسے کچھ نہیں معلوم. اور یہ دیکھو جی, وہ میرا سر پھاڑ دیتا سی. اسے اپنے سر کی پڑی تھی اور مجھے بیتوں کی فکر تھی. اچانک مجھے خیال آیا اور میں تیزی سے شیلا کی کار کی طرف آیا. میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور وہاں سے نکل گیا. کیا بات ہے؟ کچھ لوگ ٹیکسی والے کو بے ہوش کر کے میرے ساتھی کو لے گئے ہیں. کون لوگ؟ یہ بتاؤ. پروفیسر نے بھی یہاں آنے کو بولا تھا. اور دیکھو, غلط بات مت کرنا, یہ میرے ساتھی کی زندگی کا سوال ہے. وہ ہچکچائی. ہاں, اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھی کو پروفیسر لے گیا ہے. پروفیسر؟ لیکن اسے تمہارے ساتھی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کوٹھی کے قریب موجود تھا. میرا خیال ہے پروفیسر کو شک ہو گیا ہے اور وہ اسے لے گیا. بات عقل میں نہیں آ رہی. سوال وہی ہے کہ پروفیسر کو اس کے بارے میں کیا معلوم اور وہ اسے کیوں لے کر جائے گا؟ وہ بہت چالاک آدمی ہے اور ٹیکسی کی موجودگی سے کھٹک گیا ہوگا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چالاک ہے؟ تمہیں نے تو بتایا ہے. وہ جس طرح تمہیں بلیک میل کر رہا ہے, اس طرح کو بے وقوف نہیں کر سکتا. چلو مان لیا کسی وجہ سے پروفیسر تمہارے ساتھی کو اغوا کر کے ساتھ لے گیا ہے اور اس میں اس کا کوئی مفاد بھی ہوگا, تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے پروفیسر کا پتہ چاہیے. میں اس کے بارے میں نہیں جانتی. لیکن تمہارا اس سے رابطہ تو ہوتا ہے. ہاں, میرے پاس ایک موبائل نمبر ہے, لیکن اس کی مدد سے سراغ نہیں لگ سکتا. تم اس سے رابطہ کرو. پر کہوں کیا؟ پروفیسر آیا تھا تو یقیناً وہ جان چکا ہوگا کہ تم کوٹھی میں داخل ہوئی تھی اور خاصی دیر تک اندر رہی تھی, اس لیے اب تمہیں ایکٹنگ سے کام لینا ہوگا. تم اسے کال کر کے بولو کہ تم کوٹھی آئی تھی اور وہاں کوئی نہیں تھا. بیل بجانے کے بعد تم دروازہ کھلا دیکھ کر اندر چلی گئی, مگر اندر کوئی نہیں تھا اور کوٹھی بند تھی, اس لیے تم واپس جا رہی ہو. اور اس کے بعد تم اس سے ملنے کو بولو گی. اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا تم اسے کسی طرح مجبور نہیں کر سکتی؟ مجبور؟ میں تو خود اس کے سامنے مجبور ہوں, اسے کیسے مجبور کروں؟ تم اس سے کہہ سکتی کہ اس کوٹھی سے متعلق بہت اہم بات معلوم ہوئی ہے اور وہ تم اسے دو بدو ہی بتاؤ گی. بہت چالاک ہے وہ, اور پھر تمہارا ساتھی بھی اس کے قبضے میں ہے, وہ اسے سب کچھ معلوم کر چکا ہوگا. بے فکر رہو, میرے ساتھی کی زبان کھلوانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. وہ اس معاملے میں پورا شیطان ہے. اس کے پاس نہ جانے کیسی دوائیں ہیں. اگر وہ کسی آدمی کو کھلا دی جائے تو اس کی قوت ارادی بالکل ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس سے جو کہا جائے وہ وہی کرتا ہے. ہاں, یہ تو ہے. مجھے وہ میاں بیوی یاد آ گئے جو ہمیں اغوا کر کے لائے تھے اور انہوں نے ہم پر کوئی گیس آزمائی تھی. پھر بھی تم کوشش تو کرو. اس نے پرس سے موبائل نکالا اور پروفیسر کا نمبر ملایا. خاصی دیر بعد اس نے کال ریسیو کی. میں بات کر رہی ہوں, وہاں گئی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں ہے. مین گیٹ کھلا ہے اور کوٹھی اندر سے بند ہے. میں نے کان موبائل کے قریب کیا تو شہلا نے میری سہولت کی خاطر اسپیکر فون آن کر دیا. کیا تم واقعی اندر گئی تھی؟ ہاں, میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں. تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ تم نے اسپیکر جو آن کیا ہوا ہے. ہاں, ٹریفک کا شور ہے, صاف آواز نہیں آ رہی تھی اسی لیے آن کیا ہے. میں تم سے ملنا چاہتی ہوں. کیوں؟ میں روز روز کے چکر کو ختم کرنا چاہتی ہوں. تم وہ تصویریں میرے حوالے کر دو. اتنی آسانی سے؟ ویسے تم کو پریشانی کیا ہے؟ میں نے تمہیں کبھی ناجائز تنگ نہیں کیا. میں 2 مرتبہ خودکشی کرتے کرتے رہ گئی اور تم کہتے ہو کہ تم نے مجھے تنگ نہیں کیا. تم مجھ سے ایک چیز طے کر لو کہ تم مجھ سے چاہتے کیا ہو اور پھر وہ تصویریں میرے حوالے کر دو. کیا تم صرف اس لیے مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ ہاں, اور اگر آج تم نے مجھ سے ملاقات نہیں کی نا تو پھر میں کسی صورت تمہارے کام نہیں آؤں گی. تم مجھے انکار نہیں کر سکتی ہو. کر سکتی ہوں. اگر میں خودکشی کر لوں تو کیا تم میری لاش سے اپنے مطالبات منواؤ گے؟ پروفیسر کچھ دیر کے لیے چپ ہو گیا, پھر بولا, تم اس وقت کہاں ہو؟ شیلا نے اپنی لوکیشن بتائی. اوکے, تم مری ہائی وے پر آ جاؤ. 12 کہوں کی آبادی دیکھی ہے؟ ہاں, لیکن مجھے سڑک سے اترنے کا اتفاق نہیں ہوا کبھی. دائیں طرف جو پہاڑی ہے اس پر آ جاؤ. یہ بازار سے پہلے آتی ہے. پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کوٹھی ہے, سڑک کے ساتھ ہی ہے. اس کے گیٹ پر سورج کی چھبی بنی ہے, دائیں طرف ہے. اوکے, میں آ رہی ہوں. شیلا نے لائن کاٹ دی اور مجھ سے بولی, ڈرائیونگ مجھے دو. یہ کسی چکر میں ہے, ورنہ تمہیں اتنی آسانی سے اپنا پتہ نہیں بتاتا. میں نے ڈرائیونگ سیٹ شیلا کے حوالے کرتے ہوئے کہا, پہلے تم پتہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے اور جب اس نے بتا دیا تو تم شک کر رہے ہو. ویسے تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اگر میرا ساتھی اس کے پاس ہے تو اسے چھڑانا چاہوں گا, ورنہ اس سے مجھے اور کیا مطلب ہو سکتا ہے. شیلا نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں. اس نے کار کی رفتار بڑھا دی. گزشتہ رات بارش ہوئی تھی, اسی وجہ سے ندیم کا فون خراب تھا. آپ پارا کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ندیم کے پاس سے ہوتا ہوا جاؤں. اس کے پاس میرے لیے کوئی اہم خبر تھی, لیکن دل پر جبر کر کے میں نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا. تم نے بتا کہ پروفیسر کی بیوی مرشد ہاؤس سے بازیاب ہوئی تھی. اسے بازیابی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پولیس نے چھاپا نہیں مارا تھا, بلکہ کسی کے توسط سے مرشد سے بات ہوئی تھی
اور پروفیسر کی بیوی اور چند دوسری طالبات کو وہاں سے رہائی ملی تھی۔ وہ سب مرشد اور اس کے ساتھیوں کی درندگی کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی تو بعد میں تاپ نہ لاتے ہوئے اسپتال میں چل بسی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے 1 درجن سے زائد افراد نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، لیکن رپورٹ دبا دی گئی تھی۔ ظاہر ہے معاملہ مرشد جیسے عزت مآب کا جو تھا۔ میں تلخی سے بولا۔ پروفیسر کی بیوی 2 دن کے بعد اپنے بیڈ روم میں پنکھے سے لٹکی پائی گئی تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی اور بقول پروفیسر کے وہ راتوں کو اٹھ کر چیخیں مارتی تھی۔ جب اس کی بیوی کی لاش ملی تو خود پروفیسر کہاں تھا؟ کالج میں۔ تب اس پر شک کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی بیوی کی موت صبح کسی وقت ہوئی تھی، لیکن پولیس کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس کے بعد پروفیسر نے نوکری چھوڑ دی؟ ہاں، اور وہ مرشد سے انتقام لینے کے چکر میں پڑ گیا۔ یہ کیسا انتقام ہے جس کا نشانہ مرشد کے بجائے دوسرے لوگ بن رہے ہیں؟ کبھی کبھی مجھے بھی شبہ ہوتا ہے کہ پروفیسر ڈرامہ کر رہا ہے اور وہ مرشد سے مکمکہ کر چکا ہے۔ تم پروفیسر کو کیسے جانتی ہو؟ وہ اسی کالج میں پروفیسر تھا جہاں میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ وہ پہلو بدل کر بولی۔ تمہاری تصویریں اس کو کیسے ملی؟ میں نہیں جانتی، لیکن اگر وہ تصویریں منظر عام پر آ گئی نا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی اور شاید مجھے خودکشی کرنا پڑے۔ کالج کے بعد بھی پروفیسر سے تمہارا تعلق رہا تھا؟ نہیں، میں تو اس کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں تھی۔ سائیکالوجی میرا مضمون نہیں تھا۔ پھر تم اس کے چنگل میں کیسے پھنسی؟ پلیز یہ مت پوچھو، یہ کیسی حقیقت ہے جس کا میں خود بھی سامنا نہیں کر سکتی۔ کسی اور کو تو بتانا ناممکن ہے۔ پروفیسر بلیک میلر بھی ہے؟ کم سے کم میرے لیے تو ہے۔ کسی اور کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ پروفیسر اسے بھی بلیک میل کرتا ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے پھٹ جانے والے لباس کو ایک کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ اس کے جسم پر کسی اور کا لباس تھا اور وہ اس میں بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ ایک جگہ میں رکوں گی اور کپڑے بدل کر آگے جاؤں گی۔ تمہاری مرضی۔ ویسے اگر کوئی گرم چیز مل جائے میرے لیے بھی تو کیا ہی بات ہوگی۔ اوکے، میں دیکھوں گی۔ اس نے گاڑی مری روڈ کے ساتھ ایک علاقے کی طرف موڑ دی۔ یہ اسلام آباد کی عام سی آبادی تھی۔ شیلا نے کار ایک چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے روکی اور اتر کر کال بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک بچے نے باہر جھانکا۔ شیلا نے اس سے کچھ کہا تو وہ اسے اندر لے گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شیلا کو اچھی طرح جانتا ہو۔ شیلا بمشکل 10 منٹ میں واپس آ گئی۔ اب اس کے جسم پر ایک مناسب قسم کا لباس تھا جو اسے پورا بھی آ رہا تھا۔ اس نے ایک شاپر بھی اٹھا رکھا تھا۔ کار میں بیٹھتے اس نے انجن اسٹارٹ کیا اور ہم روانہ ہو گئے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ میری ایک دوست ہے، کالج کے زمانے کی، اور اتفاق سے ہم دونوں کا ناپ ایک ہی ہے۔ میں اسی کا سوٹ پہن کر آئی ہوں۔ اسے شک نہیں ہوا کہ تم اس طرح کیوں آئی ہو؟ اور کار میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ ہوا تھا، لیکن فی الحال میں اسے ٹال آئی ہوں۔ بعد میں کوئی کہانی بنا کر سنا دوں گی، شیلا نے کہا اور ایک کچرے دان کے پاس سے گزرتے ہوئے 7 لاور شاپر اس میں ڈال دیا۔ سوری، تمہارے لیے مجھے کوئی گرم چیز نہیں مل سکی۔ میرا مقدر۔ میں نے سر داں بھری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایک معمولی ورکر ہو۔ اس میں یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ تم نے جس ہوشیاری سے میرا تعاقب کیا اور پھر اس کوٹھی میں گھس کر مجھے بچا لائے۔ میں نے ایک آدمی کو تمہارے سامنے قتل کر دیا اور تم نے اس کا ذرا بھی اثر نہیں لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے تمہارے لیے معمول کی بات ہو۔ اس میں خاص بات کون سی ہے؟ ہمارے وطن میں قتل و غارت گری عام ہو گئی ہے اور میں بھی اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ پھر بھی تمہارا انداز نارمل تھا اور تم نے کتنے سکون سے مجھے سنبھالا، میرے لیے لباس تلاش کر کے لائے، پھر چاقو پر سے میری انگلیوں کے نشانات مٹا کر دوسرے آدمی کے نشانات ڈالے۔ جب ہم باہر نکلے تب بھی تمہیں کوئی جلدی نہیں تھی اور تم اطمینان سے مجھ سے باتیں کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتی ہو کہ میرے اعصاب مضبوط ہیں۔ دوسرے، تم نے کسی بھی معاملے میں پولیس کا نام تک نہیں لیا۔ تمہارا ساتھی غائب ہے اور تم اسے خود چھڑانے جا رہے ہو۔ پروفیسر ایک جرائم پیشہ شخص ہے اور اس کے پاس بدماشوں کی ایک فوج ہے۔ تم اس سے مقابلہ کس طرح کرو گے؟ وہ بڑی ذہانت سے صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھے پولیس کے پاس بھاگے جانا چاہیے تھا؟ ہاں، ان حالات سے پولیس بہتر طور پر نمٹ سکتی ہے۔ اس کے برعکس پولیس اتنی دیر کر دے گی کہ میرے ساتھی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا ہے کہ تمہیں پروفیسر سے بہت دلچسپی ہے اور تم اس کے بارے میں جانتے بھی ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس سے صورتحال پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تم کچھ جانتے ہو تو مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ تم بھی تو مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میں نے تو کوئی تجسس نہیں کیا اس بارے میں۔ سوری، شاید تمہیں برا لگا۔ نہیں، لیکن اس وقت میں اپنے ساتھی کے لیے پریشان ہوں اور کسی اور معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا۔ 12 کروں کی آبادی قریب تھی، میری دیکھی والی تھی اور میں یہاں کئی بار آ چکا تھا۔ اس لیے جب بائیں طرف اوپر والی پہاڑی پر جانے والی سڑک آئی تو میں نے اس سے کہا، مجھے یہاں اتار دو۔ اس نے کار روک دی۔ کیوں؟ یہاں سے میں خود چلا جاؤں گا، لوکیشن میں نے سمجھ لی ہے، اب تم واپس جا سکتی ہو۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ لیکن میں پروفیسر سے ملنا چاہتی ہوں۔ ان حالات میں تمہاری اس سے ملاقات اچھی نہیں ہوگی۔ ممکن ہے وہاں کوئی ہنگامہ ہو اور تم بلا وجہ اس میں ملوث ہو جاؤ۔ ہنگامے کا سن کر وہ تھوڑا سا ڈر گئی۔ ٹھیک ہے، میں واپس چلی جاتی ہوں۔ 1 منٹ، مجھے پروفیسر کا نمبر دے دو۔ وہ ہچکچائی
یہ مناسب نہیں ہوگا. اگر پروفیسر کو شک ہو گیا نا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گی. تم فکر مت کرو, تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا, یہ میرا وعدہ ہے. وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی, پھر ساتھ آہ بھر کر بولی, میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ مرد ذات پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی, لیکن تم نے میری عزت اور جان بچائی ہے, اس لیے میں تم پر بھروسہ کروں گی. اللہ نے چاہا تو تمہیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہوگا. اس نے ایک چٹ پر پروفیسر کا نمبر لکھ کر مجھے دے دیا اور کار واپسی کے لیے موڑ لی.